बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। चचा पठान था। रात होती तो चची अपना पिछला हिस्सा बांध लेती। सुबह चची को देखती तो घिसट घिसट कर चलती। मैं शर्म से वजह न पूछती। एक रोज़ मुझे चची पर तरस आया। सोचा आज रात छुप कर देखती हूँ और फिर सुबह चचा से बात करूँगी। उस रोज़ चचा आया तो कमरे में छुप गई। मेरे होश उड़ गए। चचा। उस रात जो कुछ मैंने देखा वो देखने के बाद तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए। मुझे पहली बार अपने चचा से नफरत महसूस हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस चचा को मैं बाप का दर्जा देती थी उसकी सोच इस कदर गिरी हुई हो सकती है कि वो अपनी ही बीवी के। चची बेचारी जमीन पर औंधे मुंह गिरी हुई थी, जबकि चचा ने तो आज हद ही पार कर दी थी। अब मुझे समझ आ रही थी कि आखिर मेरी चची अपना पिछला हिस्सा बांध कर क्यों चला करती थी। मैं मारे खौफ के वहां से हट गई। मजीद देखने की हिम्मत मुझ में बची ही न थी। ये तो चची की ही हिम्मत थी कि वो पठान का। मैं अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी जब मेरी समातों से कराहने की आवाज़ टकराई। मैंने पहले तो सोचा कि शायद ये मेरा सिर्फ ख्वाब है या फिर वहम, मगर जैसे जैसे नींद से बेदार होना शुरू हुई तो एहसास हुआ कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत में ही मुझे कराहने की आवाज़ आ रही है। मैं आंखें खोलकर आसपास देखने लगी, मगर कमरे में तो मुकम्मल तारीकी फैली हुई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। मुकम्मल खामोशी का राज था। खिड़की के आगे गिरा हुआ पर्दा जो थोड़ा सा हटा हुआ था उससे हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी, जिसका ये मतलब था कि सुबह हो चुकी है। मगर ये कराहने की आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही थी? कौन करा रहा था? मैं उठ बैठी और नींद से बोझल हुआ दिमाग हाथ में लेकर भींचने लगी। मुझे सोए हुए तो सिर्फ शायद 2-3 ही घंटे हुए थे, इसलिए मुझे मेरा सर इस कदर भारी महसूस हो रहा था। मैं उठी और सीधा वॉशरूम में चली गई। वॉश बेसिन में फौरन चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो कुछ आंखें खुली। ये तो मेरी चची के कराने की आवाज़ आ रही थी। मेरे दिमाग में बेसाख्ता कल रात वाला मंजर घूमने लगा। चची के साथ आखिर क्या हुआ था? मेरी आंखें तो फौरन पूरी की पूरी खुल चुकी थीं। ऐसे लगता था जैसे 1 सेकंड में ही मेरी सारी नींद आंखों से उड़न छू हो चुकी है। मैं फौरन अपने कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में आई तो मैं ठिठक कर रुकी। मेरी चची कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थीं और दरवाजे के सहारे खड़ी कराह रही थीं। चची की हालत देखकर मुझे तशवीश से होने लगी। मैं चलते हुए उनको देखने लगी। उन्होंने अपने सर पर एक दुपट्टा बांध रखा था, गोया उनके सर में शदीद दर्द उठ रहा हो, मगर उनके बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर तो गोया बरसों की थकावट नमूदार थी। वो कप कपाते हुए दरवाजे का सहारा लिए खड़ी थीं, मगर आज एक बार फिर उन्होंने अपनी कमर के साथ एक दुपट्टा बांध रखा था। मुझे देखकर फौरन सीधी होकर खड़ी हो गईं और अपने चेहरे पर आई परेशानी को छुपाते हुए कहने लगीं कि बेटा तुम उठ गई? मैं बस नाश्ता बनाने वाली थी। वो दरअसल तुम्हारे चचा मुझसे रात गए तक बातें करते रहते हैं तो सुबह फिर आंख ही नहीं खुलती। जबकि मैं हैरानगी से उनको देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो सदियों की मरीजा हों। मैं चची के करीब गई। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो झूठ बोल रही हैं। मैं उनके करीब जाकर कहने लगी कि चची जान, आपकी तबीयत तो ठीक है? कहीं आप बीमार तो नहीं? चची जान कहने लगीं कि नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सा सर में दर्द था तो दुपट्टा बांध लिया। सर पर दुपट्टा बांधना तो समझ में आता था, मगर कमर के गिर्द दुपट्टा बांधने का क्या मतलब था, ये मैं समझ न सकी। मगर खैर मजीद पूछना मुझे अच्छा न लगा। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब चचा की शादी हुई थी चची की कैसी अच्छी सेहत थी। गोरा चिट्टा रंग था, लेकिन अब कैसी जर्द पड़ चुकी थी और वक्त से पहले ही बूढ़ी सी लगने लगी थी। वो जब चलती हुई किचन में गईं तो वो अजीब बेढंगे से अंदाज में चल रही थीं। कमर पर हाथ रखकर चलती हुई पैर घिसट घिसट कर चल रही थीं। यूं लगता था जैसे उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। मैंने शर्म से चेहरा मोड़ लिया, मगर फिर गला खंखार कर बोली कि चची खैरियत तो है? चची ने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी कि तुम अभी बच्ची हो, इन मामलात में मत पड़ो। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, तुम्हारे चचा भी स्टोर से आने ही वाले होंगे। मैं झींक कर रह गई। न जाने सारी रात चचा चची के साथ क्या करते थे जो वो सुबह अपने पिछले हिस्से पर कपड़ा बांधकर चला करती थीं। मैं यही सोच रही थी कि तभी चचा घर में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही मैंने फौरन अपने सर पर दुपट्टा सीधा किया और उन्हें सलाम करने लगी। वो संजीदगी से सर झटक कर जवाब देते हुए बोले, गुलरुख, जाके मेरे लिए देसी घी का कौल भर कर ला, जिसम में जरा थकावट महसूस होता है।
چچا کی بات سنی تو فوراً جا کر چچی کو بتایا۔ ان کا چہرہ تو سرخ ہو چکا تھا۔ فوراً بوکھلا کر بولی کہ اچھا میں دیتی ہوں، تم جا کر کوئی اور کام کر لو۔ میں حیران تھی کہ چچا نے بس گھی ہی تو مانگا تھا، آخر چچی اتنے ڈر کیوں رہی تھی؟ میرا تعلق ایک پٹھان قبیلے سے تھا۔ میرے والدین کی وفات ہو گئی تو میں پشاور سے ایبٹ آباد اپنے چچا کے پاس آ گئی۔ چچا کہنے لگے کہ آج سے تم ہماری بیٹی ہے، ہم تم کو والد بن کر پالے گا۔ میرے چچا بھی خالص پٹھان تھے، انتہائی سخت اور مذہبی قسم کے، جبکہ میری چچی ایک پنجابن تھی۔ چچا نے ان سے پسند کی شادی کی تھی، مگر اب تو چچی شاید چچا سے پناہ مانگا کرتی تھیں۔ چچا کا رویہ بھی کافی سخت ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے تعلقات کیسے تھے یہ تو میں آج تک جان ہی نہیں سکی تھی۔ چچا نے نیم گرم دیسی گھی کا پیالہ ایک ہی سانس میں پی لیا اور پھر چچی کو نہ جانے سرگوشی میں کیا کہنے لگے کہ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئیں۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگی تھیں، مگر چچا کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میرے چچا کا رویہ میرے ساتھ تو باپ جیسا ہی تھا، مجھ سے نرمی سے بات کرتے تھے، لیکن چچی کے ساتھ وہ بات کرتے ہوئے ہمیشہ تیوری چڑھا لیتے۔ میری چچی چچا سے بہت چھوٹی تھیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ دھان پان سی 20 سال کی دبلی پتلی سی تھیں اور چچا اس وقت 40 کے لگ بھگ تھے۔ 10 سال ہو گئے تھے چچا کی شادی کو اور ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ ایک بار میں نے چچی سے پوچھا بھی کہ ان کی اولاد کیوں نہیں ہے، تو میری بات پر ان کے آنسو بہنے لگے تھے۔ کہنے لگیں تیرے چچا کو پسند نہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ چچا کو اولاد کیوں نہیں پسند۔ جب امی نے یہ بتایا تھا کہ چچا چچی کی محبت کی شادی ہے اور وہ چچی کو بھگا لائے ہیں تو مجھے یہ سن کر چچی سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ ہم سب چچا کی شادی کے لیے گئے تھے، لیکن اس وقت بھی چچی کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ مجھے بھاگ کے شادی نہیں کرنی تھی، میرے گھر والے یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے باتوں باتوں میں یہ بھی سنا تھا کہ چچا بندوق دکھا کر انہیں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اس وقت ابا اور چچا کی بڑی بحث ہوئی تھی، لیکن چچا کے غصے کے سامنے سبھی چپ ہو گئے تھے۔ چچا کی شادی ہو گئی، مگر شادی کی اگلی صبح وہ بہت رو رہی تھیں۔ اس کے بعد ہم پشاور واپس چلے گئے تھے، لیکن آج جب وقت مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں لے آیا تھا تو میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ میرے دل میں دن بدن تجسس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تو کچھ ہی دیر میں آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کو پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں پانی موجود نہ تھا، اس لیے جب اٹھ کر کچن کی جانب جانے لگی تو چچی کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ چچی دبی دبی آواز میں کرا رہی تھیں، جبکہ چچا ہانپتے ہوئے خالص پشتوں میں نہ جانے ان سے کیا کہہ رہے تھے۔ ہاں میں بھی پٹھان تھی، مگر چونکہ پشاور شہر میں پلی بڑی تھی اس لیے پشتوں سے زیادہ مجھے اردو میں مہارت حاصل تھی۔ چچا نہ جانے چچی کے ساتھ ایسا کیا کر رہے تھے کہ وہ کرا رہی تھیں۔ میرا جسم تو جھرجھری لے کر رہ گیا، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ یوں میاں بیوی کے کمرے کے باہر کھڑے رہنا اچھی بات تو نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے کچھ تو ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ خیر صبح ہوئی تو چچی ایک بار پھر کمر کے پچھلے حصے پر کپڑا باندھے ہوئے چل رہی تھیں۔ آج تو ان کی حالت کل سے بھی زیادہ خراب تھی۔ صاف لگتا تھا کہ جیسے وہ بے حد بیمار ہوں، ان سے تو چلنا بھی دوبر ہو رہا تھا۔ شرم کے مارے میں کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، کہیں میرا پوچھنا چچی کو برا نہ لگ جائے۔ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے، مگر چاہ کر بھی چچی سے دریافت نہیں کر سکتی تھی۔ چچی کو تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے جب چچا کو بتایا تو سرسری سے انداز میں کہنے لگے، ایسی حالت میں اکثر ہو جاتا ہے، اس کو عادت نہیں ہے نا، اس لیے نازک کلی بنا پھر رہا ہے۔ تم کو اس کا درد نظر آ گیا، مگر جو تکلیف مجھے ہوئی وہ تم کو اب میں کیسے بتاؤں؟ چچا سنجیدگی سے کہتا ہوا چچی پر نظر ڈالتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ میں شرم سے سر جھکائے بیٹھی رہ گئی۔ مجھے تو ویسے بھی چچا سے بہت شرم آتی تھی، جبکہ چچی کے ساتھ بھی ایک حد تک کی بات کیا کرتی۔ نہ جانے ان کی بات کا کیا مطلب تھا، میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چچا کچھ تو غلط کر رہے تھے چچی کے ساتھ، تبھی تو ان کی طبیعت اس حد تک بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ یہ دونوں تو کہیں سے بھی خوشحال جوڑی نہیں لگتے تھے۔ چچی کی طبیعت اس قدر خراب تھی، مگر اس کے باوجود ہر صبح چچی کے کراہنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ کئی بار تو وہ رو بھی پڑتیں۔ میں شرم اور خوف سے اپنے کمرے میں ہی دبک کر بیٹھی رہتی تھی کہ کہیں چچا مجھے مداخلت کرتا دیکھ غصے میں آ کر میرے ساتھ بھی وہ سب نہ کر دیں جو وہ چچی کے ساتھ۔ بہرحال مجھے اب چچی پر ترس آنے لگا تھا۔ جو بھی تھا چچا اب ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے تھے، وہ ان کی بیوی تھیں، انہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں فکر مند سی ہو گئی۔
اگلے روز صبح کے وقت میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں بوکھلا کر اٹھی۔ دروازے پر چچا کھڑے تھے۔ میرے تو انہیں دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، گلرخ، تمہاری چچی بیمار ہے، آج تم ہم کو ناشتہ بنا دے گا؟ اسٹور کے لیے دیر ہو رہا ہے۔ میں جھجکتے ہوئے بولی کہ چچی کو کیا ہوا چچا جان؟ وہ نظر چرا کر بولے، کچھ نہیں، بس پنجابن ہے نا تو پٹھان کا غصہ دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ چچا کیا بات کر رہے تھے؟ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ عجیب پہیلیوں میں الجھا کر رکھ دیا گیا تھا مجھے۔ میں نے چچا کو ناشتہ دے کر روانہ کیا اور پھر فوراً چچی کے کمرے میں آ گئی۔ جو منظر مجھے دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ چچی بستر کے ساتھ فرش پر گری پڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر تو عجیب لال لال نشان پڑے تھے۔ وہ بے سود سی نیم بے ہوش گری تھیں۔ میں ان کے قریب گئی اور ان کو اٹھانے لگی۔ ان کا وجود آگ کی طرح جل رہا تھا۔ نیم بے ہوشی میں ہی وہ جو الفاظ ادا کر رہی تھی وہ سن کر میں شرم سے ہی پانی پانی ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ آخر میں کیا جواب دوں۔ چچی بخار کی حالت میں وہ سب بتا چکی تھیں جسے سننے کے بعد میرا وجود کانپ گیا۔ میں نے اس روز چچی کا بھرپور خیال رکھا۔ مجھے ان پر شدید ترس آیا تھا، مگر تب تک یقین نہیں کر سکتی تھی جب تک اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا نہ دیکھ لوں۔ پٹھان گرم مزاج تو ہوتے ہی ہیں، انہیں کب کہاں غصہ آ جائے کوئی علم نہیں ہوتا، مگر میرے چچا تو سب کے سردار نکلے تھے۔ بیچاری چچی۔ بہرحال اس رات جب چچا گھر آئے تو میں کھانا دے کر جلدی سونے کا بہانہ کرتے ہوئے کمرے میں چلی آئی اور جا کر چچا کے کمرے میں الماری میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ میں آج یہ پتہ لگانا چاہتی تھی کہ میرا شک ٹھیک ہے یا میں بلا وجہ ہی غلط سوچ رہی ہوں۔ ایسا کرنا غلط تھا، مگر یہ چچی کی زندگی کا سوال تھا۔ مجھے ڈر بھی تھا کہ کہیں چچا نے الماری کھول کر مجھے دیکھ لیا تو۔ سوچ کر ہی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد چچی کمرے میں آئیں اور آ کر کمبل اوڑھتے ہوئے بستر پر لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد چچا بھی کمرے میں آ گئے۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا۔ وہ چچی کے قریب گئے اور انہیں پیروں کی ٹھوکر مار کر کہنے لگے، تم ایسے کیسے سو سکتا ہے؟ پہلے تم میرے سوال کا جواب دے گا، اس کے بعد ہم تم کو سونے دے گا۔ چچی کتنی ہی دیر کچھ نہ بولیں۔ وہ رونے لگی تھیں اور شاید بے حد تھک چکی تھیں۔ فوراً اٹھ کر بیٹھیں اور چچا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہی بتایا ہے جو سچ تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے بخش دیں، میں مزید نہیں سہ سکوں گی۔ مگر چچا اسی پل چچی کو بالوں سے دبوچ کر کہنے لگے، خبردار جو تم نے جھوٹ بولا، ہم کو شوئے فروٹ والے نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ وہ چشمدید گواہ ہے تمہارا کہ تم ہمارے جانے کے بعد اس نوید کو اشارے کرتی رہی، اس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے۔ ہم نے تم کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھا، مگر تم تو دھوکے باز نکلی۔ اب بھگتو۔ ایک پٹھان کی محبت دیکھی تھی تم نے، اب اس کی نفرت بھی دیکھو۔ وہ میری نظروں کے سامنے چچی پر تشدد کرنے لگے، مگر ایسا کرنے سے پہلے انہوں نے ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ آواز باہر نہ جا سکے۔ چچی کو مار کھاتا دیکھ میرا وجود کپ کپانے لگا، میں کانپنے لگی تھی۔ چچا تو ان کی کمر پر بے تحاشا تشدد کر رہے تھے۔ بیچاری چچی لوٹ پوٹ ہو کر کہنے لگیں، میری تو غلطی ہی یہ تھی کہ تم جیسے شخص سے شادی کر لی جسے اپنی بیوی سے زیادہ ایک راہ چلتے سبزی فروش کی بات پر اعتبار تھا۔ ایک بار بھی مجھ سے پوچھنے کی کوشش نہ کی کہ وہ سبزی والا آخر مجھ سے کہہ کیا رہا تھا، مگر چچا تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد جب چچا کمرے سے نکلے تو چچی نیم بے ہوش تھیں۔ موقع دے کر میں کمرے سے بھاگ گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ چچا اس قدر کچے کانوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ چچی بخار میں بھی یہی بڑبڑا رہی تھیں کہ انہوں نے چچا جیسے موٹی عقل کو شوہر بنا کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ چچا یہی کہتے تھے کہ جب تو مجھ سے عشق کے پیچے لڑا سکتی ہے تو تو کسی اور سے بھی محبت کر سکتی ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مسئلہ کیا ہے۔ میرے چچا کیوں شکی تھے؟ وہ لڑکی جو 4 دن کی محبت میں برسوں کی ماں باپ کی محبت کو داؤ پر لگا دے، اسے کہیں عزت نہیں ملتی، شوہر کے گھر پہ بھی نہیں۔ وہی شوہر اسے ساری زندگی اس 4 دن کی محبت کی سزا دیتا ہے، جیسے میرے چچا چچی کو دے رہے تھے، اور نہ جانے یہ ظلم کب تک جاری رہنے والا تھا۔ کاش کہ لڑکیاں گھر سے بھاگ جانے سے پہلے اس بارے میں بھی ضرور سوچا کریں۔ چچی نے چچا سے محبت کا اعتراف کیا تو اسے بندوق کی نوک پر بھگا لائے۔ کیا ضرورت تھی اس محبت جیسی مصیبت میں پھنسنے کی؟ کون سی خوشی مل گئی تھی چچی کو؟ بہرحال محبت کا یہ انجام دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔